बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मेहमान रमज़ान नशियात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसकी तौफ़ीक से, उसकी ख़ास इनायत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लम्हात हमें मुयस्सर आए, हमारी ज़िंदगियों में हमें ये नसीब हो रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उनके सदक़े से रमज़ानुल मुबारक जैसे लम्हात हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा की बख्शी और उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत के लिए ये रमज़ान जैसा महीना हमें अता किया है। इसकी शबें, इसकी रातें, इसके हर लम्हात अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल हैं, कबूल हैं। और कुछ भी रोज़ेदार न करे, सिर्फ़ वो सोए, वो भी इबादत में है। नाज़रीन, रब्बे कायनात का करम है, उसका शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक जैसे लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान पर, अक़वाम आलम पे करम फरमाया हुआ है। कोरोना की जो वबा है वो कंट्रोल में है, और बिलखुसूस पाकिस्तान में बहुत हद से ज़्यादा कंट्रोल में है। दुनिया भर के हालात को देख कर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, शुक्र है। नाज़रीन, आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मारूफ़ रूहानी खानका के सज्जादा नशीन, इंतहाई इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली इल्मी, फ़िक्री, अदबी शख्सियत हैं। इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं, रूहानी स्कॉलर हैं और बहुत खूबसूरत अफ़कारों ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। साहबज़ादा पीर मोहम्मद अनीस अहमद गफ़ूरी साहब, सज्जादा नशीन, आस्ताना अलिया दरिया रहमत शरीफ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज ग्रामी पीर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, किबला बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का मेहमान रमज़ान नशियात में। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। पीर साहब, एक तो इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, रमज़ानुल मुबारक के लम्हात हैं और इसका हर लम्हा रब की बारगाह में कबूल है, मकबूल है, मंजूर है। रमज़ानुल मुबारक के चंद ही लम्हात रह गए हैं, हमसे जुदा होने वाला है। मेहमान आया है, मेहमान का किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए, मेहमान की किस तरह तवाज़ु करनी चाहिए, जिस तरह दुनिया में हमारे साथ एडिकेट्स, मैनर्स फॉलो करते हैं। फिर सब ये बताएं, मेहमान आ रहा है, रुखसत हो रहा है, क्या हमने इसका अच्छे अंदाज से इस्तकबाल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मुहतरम आलमगीर कादरी साहब, आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपकी पूरी मीडिया टीम का कि आपने रमज़ान के इन बाबरकत लम्हात में मुझे इनवाइट किया और इतनी मोहब्बतों से नवाजा। चूँकि आपने बड़ा प्यारा सवाल इब्तदा में ही किया है कि मेहमान आ रहा है, और चूँकि मेरा जिस कबील से ताल्लुक़ है ना, जिस सिलसिले से ताल्लुक़ है, मेरे जद्दे आला हुज़ूर क़िबला आलम क़िबला बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना रमज़ान करीम से 3 दिन पहले अपने खादिम को बाहर भेज दिया करते थे शाम के वक़्त के, जाओ देखो चाँद निकला है कि नहीं निकला। अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल किया, हुज़ूर अभी तो चाँद निकलने में 3 दिन बाकी हैं और आप अपने खादम को भेज रहे हैं। अक्ल की बात नहीं है, लेकिन फ़कीर का एक कमाल था। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया आने वाले मेहमान को पता तो चले कोई उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर, क्या आने वाले क्या मेहमान को बात है, समझ क्या तो आए कहने। कि कोई इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। ये सूफिया ही का रंग है। जी, ये सूफिया का रंग है, ये तसव्वुफ का रंग है, और ये बड़ा प्यारा रंग है। असल में हमारी कैफियत आज बड़ी अजीब हो चुकी है ना फी दौरी। अगर देखा जाए, ये तसव्वुफ का रंग था कि जिसने हमें मेहमान के इस्तकबाल का तरीका बताया, वगरना हमारी तो कैफियत आज बड़ी अजीब हो चुकी है। माशरती तौर पे देखे तो हमारी कैफियत, हम रमज़ान की आमद में उसकी रहमत का इंतज़ार नहीं करते, हर आदमी उसमें होने वाले मुनाफे का इंतज़ार कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या इस किस्म के मामलात में वो जनाब गिरफ्तार है। हकीकत तो ये है कि चाहिए तो ये था कि इन लम्हात में रब को राज़ी किया जाए। ये जो रब अपनी रहमत के अनवार व तजल्लियात हमें अता करने वाला और कर रहा है, चाहिए तो ये था कि इंसान ये समेटे, लेकिन हमने जनाब दुनियादारी के अंदर दुनिया को समेटना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला कि वो जो रब की रज़ा वाले मामलात थे ना, वो हमसे दूर होना शुरू हो गए। तो यही वजह है कि आज पूरी इंसानियत परेशान है। पूरी सब एक, मैं अगले दिन भी कहा, एक वायरस जो ना नज़र आने वाला डेड वायरस है जी, वो उसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। तो वो बादशाह जो है, जो नज़र ही नहीं आता, उसकी बादशाहियत, उसकी हाकमियत, उसका क्या कहना? हाय 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 किबला, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा एक चीज़ कहा करता हूं ना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसकी कुदरत कामला पे नज़र दौड़ाई जाए ना, तो यकीन करें यूं महसूस होता है कि हमने तो अभी तक उसके अनवाल व तजल्लियात के
ایک ذرے کو بھی نہیں دیکھا ہے، نہ اس کو سمجھ سکے. یہ جو پوری کائنات اس نے بنائی، بحیثیت انسان اس نے ہمیں جتنا شعور دیا تھا نا، اس شعور کی بنیاد پہ اکثر لوگ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے. مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ بیٹھے تھے. دنیا جدت کی جس مقام پہ پہنچ گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ اب یہ افلاک اور یہ چاند، یہ ستارے میرے قبضے میں آ چکے ہیں، یہ نظام کائنات میرے قدرت میں آ چکا ہے، میری دسترس میں آ چکا ہے. اب دنیا اس حد تک سوچنا شروع ہو گئی تھی. میں پیچھے رپورٹ پڑھ رہا تھا جدید سائنس کے حوالے سے کہ وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ انسانی جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ شروع کر دی تھی. اب چائنا نے جناب جو ہے وہ ایم آر آئی سے بھی زیادہ باریک کیمرے بنائے، جو چونکہ آپ کو جو ان کی جدید ٹیکنالوجی تھی کہ ایک جسم، انسان کے جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے جس وقت یہ جسم سے نکلتی ہے تو 25 گرام وزن انسان کے جسم سے کم ہو جاتا ہے. یعنی وہ اگر کانٹے پہ پڑی ہو وزن کے تو روح نکلے گی تو 25 گرام وزن اس کا کم ہو جائے گا، ویٹ کم ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس 25 گرام کے وزن کو کیمرے سے دیکھیں گے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. حالانکہ یہ تو خدا کی قدرت تھی. جب انہوں نے خدا کی قدرت کو پکارنا، اس میں رکھنا اندوزی شروع کی نا، تو پھر قدرت نے کہا ہاں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نہ دیکھنے والی چیز سے، جس چیز کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میں اس کے ذریعے تمہیں ایسا قابو کروں گا کہ تمہاری سائنس، ٹیکنالوجی، ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی، اور میری قدرت کاملہ اور میری قوت کا تمہیں شاہکار پتہ چلے گا کہ میں کتنی طاقتوں کا مالک ہوں. پچھلے دنوں اور اب بھی یہی صورتحال ہے پوری دنیا کی کہ پوری دنیا کا سناٹا یہ بتا رہا ہے بادشاہ صرف اس کی ہے. بالکل. اصل قبلہ یہی چیز ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ یہ تمام مشکلات کیوں آ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے نہ اس کا ڈر نکال چکے ہیں، خشیت، خوف خدا نکال چکے ہیں. ہم اس کی مخلوق پہ ظلم کرنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں. آج پوری دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہر وہ آدمی معذرت کے ساتھ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اپنے سے نیچے پہ ہمیشہ حکمرانی کا سوچ رہا ہے. اگر آپ، میں یہ اکثر دیکھتا ہوں بازاروں پہ نا، آپ ایک ریڑھی والے کے پاس جائیں نا، اس کی حکومت صرف ایک ریڑھی پہ ہوتی ہے. وہ آپ نے پھل کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، کہتا ہے بھائی لینا ہے تو میری مرضی سے لے، نہیں تو اگلی ریڑھی پہ چلا جا. چونکہ اس کی حکومت اتنی جگہ پہ، وہ وہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے. ہم نے ہر جگہ پہ اپنی اپنی طاقتیں، اپنے اپنے قوانین بنا لیے، جبکہ جو رب اور رسول کے قوانین تھے انہیں ہم بلا بیٹھے. ابھی ہمارا موضوع تو قرآن اور رمضان کی فضیلت پہ بات کریں گے، لیکن ایک ضمناً سوال ہے. آپ جیسے شخصیات کی آمد اور پھر گفتگو کرنا، علمی خانوادے سے تعلق رکھنے، اور پھر علم کے حوالے سے جو بات آپ کرتے ہیں، لوگوں میں ڈیلیور کرتے ہیں، وہ زیادہ لوگ سنتے ہیں. آپ نے کہا دنیا چاند تک چلی گئی، جدید ٹیکنالوجی، سب کچھ، لیکن آج ہم وہی آپ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی وضو یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ اس طرح اہتمام کریں، پھر صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو آپ کا مکمل ہے. میرے رسول نے تو 1400 سال بتا دیے یہ چیزیں. آج دنیا کہہ رہی ہے سینیٹائزر یوز کریں، آج دنیا کہتی ہے 20 سیکنڈ، ہم تو وضو کرتے ہیں 20 سیکنڈ آپ وہ ہاتھ دھوئیں. پھر دنیا جو ترقی کر رئی ہے میرے رسول کے بتائے ہوئے اصول بتا رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ قبلہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آپ قرآن کریم پڑھیں نا. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، قرآن کریم پڑھیں. میں اپنے موضوع کو بھی ساتھ ٹچ کرتا ہوں. قرآن کریم کے اندر 250 مقامات پہ خدا نے جدید سائنس کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی جو قرآن کی آیت ہے نا، سب سے پہلی جو وحی نازل کر بے انور مصطفیٰ پہ ہوئی، وہاں پہ خدا نے مذہب کے ساتھ جدید سائنس کو ذکر کیا. یہ جدید سائنس کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ کوئی آج کی پیداوار ہے. اس کے اوپر تو 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر خدا نے باس فرما دی، میرے مصطفیٰ کو بتا دیا. دیکھیں قرآن کی سب سے پہلی وہی جو قلب انور مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، خدا فرمانے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. اب آگے خدا کیا فرما رہا ہے؟ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ میڈیکل سائنس ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلی آیت کے اندر خدا نے اپنی ذات کا پتہ بتایا، دوسری آیت کے اندر خدا نے اپنی یعنی جو طاقت تھی، قوت تھی، جسے ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں، اس کا پتہ بتایا. اب یہ دیکھیں یہ میڈیکل سائنس ہے کہ جس کے اندر خود اور پوری کائنات کی جتنی بھی سائنس ہے نا،
اس سب کی بنیاد جو ہے وہ میڈیکل سائنس پہ رکھی ہوئی ہے. واہ. میڈیکل سائنس ہوگی تو کیمیکل سائنس ہوگی, میڈیکل سائنس ہوگی تو انجینئرنگ سائنس ہوگی, میڈیکل سائنس ہوگی تو میکینیکل سائنس ہوگی, یعنی جو بھی ٹیکنالوجی وہ سب میڈیکل سائنس کی مرہون منت ہے. اور پہلی جو چیز خدا نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے وہ میڈیکل سائنس بیان فرمائی ہے. پہلی وحی کے اندر خدا نے پہلی چیز میڈیکل سائنس کو بیان کیا. تو اب یہ سائنس کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہیں جی اب دیکھیں قرآن کے اندر خدا نے, میں یہ کہتا ہوں نا قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ کو سائنس خدا کی قسم قدم قدم پہ قرآن سے خیرات لیتے ہوئے نظر آئے گی. صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق 250 مقامات پہ کوئی بھی دنیا کے سائنس کا ایسا علم نہیں ہے جس کو خدا نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. صرف وجہ کیا ہے کہ ہم دور ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی آج کی سائنس تو بڑی کمال تک پہنچ گئی ہے. ہم نے قرآن کو بلا دیا, جی فرمان مصطفیٰ کو بلا دیا, بالکل خلفائے راشدین کے طور کو بنا دیا, بالکل ہم نے ائمہ اکرام جو ہمارے اسلاف تھے ہم نے ان کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا. جی بالکل اسی تبھی بھٹک رہے ہیں. جی تبھی بھٹک رہے ہیں. اگر آج بھی ہم یہ سمجھ لیں نا کہ یہ سائنس اور ہر چیز میرے مصطفیٰ کے حکم کی تابع, میرے مصطفیٰ دیکھیں آج جتنی بھی بیماری آئی ہوئی ہے کہاں سے لگتی ہے؟ ہاتھ سے لگتی ہے, منہ سے لگتی ہے, ناک سے لگتی ہے, آنکھ سے لگتی ہے. اور 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بتا دیا ہاتھ دھو, غرارے کرو, سنت طریقہ ہے 3 دفعہ کلی کرنا, غرارے کرنا, ناک کے اندر پانی ڈال کے یوں انگلی پھیرنا. اب دیکھیں نا یہ چیز کہ ویسے بھی تو ڈالا جا سکتا تھا لیکن یہ نیچے چھوٹی انگلی ناک کے اندر 3 دفعہ ڈالنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے, ناک کے اندر تک چلا جائے. غرارے کرنا سنت مصطفیٰ ہے. تو اب یہ ساری آج سائنس جس چیز کے اس پوری لا علاج بیماری کا پتہ بتا رہی ہے وہ تو 1400 سال پہلے مکین گنبد خضرا نے بتا دیا تھا. صرف وجہ, اور دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان پوری دنیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان میں کرونا وائرس اس حد تک جناب نہیں پھیلا جس طرح دنیا کے اندر پھیلا. امریکہ میں دیکھیں ہزاروں اموات روزانہ ڈیلی ہو رہی ہے, اٹلی میں دیکھیں, اسی طرح چائنا میں دیکھیں, اور پاکستان کے اندر حالانکہ ہمارے پاس تو تمام ہر چیز کی کمی ہے, بے سر و سامان ہے, ہمارے ہاسپٹلز میں وہ سہولیات نہیں ہیں, ہمارے جناب صوبوں کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں, ہمیں تو کٹس وغیرہ بھی دنیا سے خریدنی پڑے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی قابو ہے. جی توکل اللہ اور قابو ہے. کس وجہ سے یار کچھ بھی نہ ہو نا تو 50% مسلمان تو دن کے اندر ہاتھ دھوتا ہے, وضو کرتا ہے, 5 نہیں تو 1 نماز پڑھی لیتا ہے. اور پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ نے یوں کورونا شروع ہوا رمضان دے دیا, ہر آدمی 5 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے, منہ دھوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب اس سمت پہ نہیں آتے اور یہ ان کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے. اچھا پیر صاحب قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے نا وہ اس طرح ہے کہ قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے اور رمضان کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی. خدائی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں نے قرآن کو نازل کیا. اب قرآن کے اندر رمضان کا ذکر کر کے خدا نے رمضان کی اہمیت کو بیان کر دی, اور رمضان کے اندر قرآن کا ذکر کر کے خدا نے قرآن کا نازل کر کے خدا نے قرآن کی اہمیت کو بیان کر دیا. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ آپ نماز تراویح میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے. اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وصال بھی ہے, آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی رمضان کے ایام قریب آتے نا میرے آقا کریم علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے. آپ جناب قرآن پاک کی کثرت کر لیا کرتے تھے, قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے, پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, حالانکہ قلب انور مصطفیٰ پہ اترنے والی کتاب تھی. اور خدا یہ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ, خدا فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے. اور پھر دوسری مقامات پہ خدا فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا, کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں. خدا قرآن میں کروانا ہے سنقرئک فلا تنسا, کہ ہم آپ کو عنقریب ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. کملی والے سے تو قرآن بھولنے کا تصور ہی نہیں تھا, ادھر جبرائیل پڑھتے تھے, ادھر کملی والے سنتے تھے, ادھر آقا کو یاد ہو جایا کرتا تھا, اور ایسا یاد ہوا کہ پھر قیامت تک قرآن کی کوئی آیت کملی والے کو بھولی نہیں. اچھا قبلہ ایک یہاں رک کر ایک سوال ہے, توریت انجیل زبور جی, لیکن آج تک کوئی اس کا حافظ نہیں ہوا ہماری نظروں میں جی, لیکن یہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا, لاکھوں کروڑوں دوست لوگ ہیں جن کے قلب پر یہ محفوظ بھی ہے اور قیامت تک وہ آتے رہیں گے اس کے حافظ. ایک کتاب دنیا کی کوئی بھی میڈیکل کی سائنس کی 4 چیپٹر اس کے یاد نہیں ہوتے,
پھر بھول جاتے ہیں زندگی کے نشیب و فراز میں جب آپ آگے چلتے ہیں. لیکن یہ قرآن ہی ہے اس کا ذمہ خود خدا نے لیا, اس کی کیا خصوصیات قبلہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں تھا, جی یہ ازل کا فیصلہ تھا کہ امت مصطفیٰ کے قلبوں کو قرآن سے منور کیا جائے گا. جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کے قلب انور پہ توریت اتری نا, تو آپ نے مختلف امتوں کے احوال پڑھے. جب امت مصطفیٰ کا حال پڑھا نا, تو ان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ان کی انجیلیں یعنی ان کی کتاب جو ان کے محبوب کے ان کے نبی کے قلب انور پہ اترے گی, وہ کتاب اس کی امتیوں کو زبانی یاد ہوگی. تو ریت کے اندر اس کا ذکر تھا. تو جناب موسیٰ نے عرض کیا مولا کائنات یہ امت مجھے عطا کر دے, تاکہ یہ کس وجہ سے تھا کہ میری توریت کے حافظ بن جائیں, ان کے سینوں کے اندر میری توریت محفوظ ہو جائے. تو خدا کہنے لگا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے, تجھے عطا نہیں کر سکتا. تو یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ محبوب کو قرآن بھی وہ عطا کروں گا کہ جو لوگوں کے سینے میں محفوظ رہنے والا ہوگا, اور امت بھی ایسی عطا کروں گا کہ جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے گی. اچھا پیر صاحب ایک ضمن سوال آ گیا ہے, آپ کا خاندان اور قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ کے خاندان میں سے خانوادے میں سے ہر شخص حافظ قرآن ہے. اس پر کیا آپ کیا یہ خاندانی طور پر ورثے میں یہ چیز ملی ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ میرے جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان خاص ہے. ماشاءاللہ بہت عظیم فیضان ہے کہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ آپ میرے جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 سال سے قرآن کی خدمت کی. ماشاءاللہ. اور آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلا رمضان کریم میں ختم قرآن جو ہوتا تھا وہ 3 دن میں ہوتا تھا, ہر روز 10 سپارے پڑھے جاتے تھے. اس کے بعد ہر روز 5 سپارے پڑھے جاتے تھے, ہر چھٹے دن ختم قرآن ہوتا ہے. اور اس کے بعد 27ویں شب کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ 100 سال سے جاری ہے, اب بھی جاری ہے الحمدللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں, 4 جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے. 4 جگہوں پہ اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے بیک وقت. مسجد شریف کے اندر, دربار شریف کے اندر, خو شریف کے اندر, اسی طرح مدرسے کے اندر, یہ 4 جگہوں پہ اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے. اور سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جد اعلیٰ کی زندہ کرامت ہے کہ ان مسلوں پہ کھڑے ہو کے جو پڑھنے والے ہیں وہ میرے جد اعلیٰ کی ساری اولاد ہوتی ہے, باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. میرے بھائی, میرے کزن, ہم سب. میں اس بات پر یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ آج بھی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری یہ وہ اصل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ جو اقبال نے تصور دیا تھا قرآن سے تعلق مضبوط کا, قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کا, یہ وہ جو تعلق ہے ہمارا, وہ جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا, وہ آپ لوگ بحال کر رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہیں. دیکھیں آج بھی پوری دنیا سے لوگ رمضان کریم میں وہاں پہ دربار شریف, اور الحمدللہ آپ کے شہر راولپنڈی سے حضور قبلہ عالم کے بہت پرانے خادم حاجی عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ صرافہ بازار روبی جیورل والے, ان کے صاحبزادے ہمارے بڑے اچھے دوست محفوظ بھائی. جی بالکل. وہ الحمدللہ آج بھی وہ لوگ میں نے ہر رمضان میں جاتے ہیں وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے قلب انور پہ اتر, اور کئی سالوں سے تقریباً 1960 سے وہ حضور قبلہ عالم کے دست بیت تھے, اور 1960 سے لے کے آج تک وہ ہر رمضان میں دریا شریف جا کے اسی طرح قرآن سنتے, اور اسی طرح پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آ کے سن رہے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ فقیر کی کرامت ہے. ماشاءاللہ. اس سے بڑی کرامت ہے ہی کوئی نہیں. میرے جد اعلیٰ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدا نے جو کچھ دیا اس قرآن کے تصدق سے دیا ہے, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو نہیں, قرآن بن جاؤ. مطلب یہ کہ اس کے اعمال کی عملی تفسیر, جی اس کی اعمال کی عملی تفسیر بن جاؤ, اس کے احکام کی عملی تفسیر بن جاؤ, کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ قرآن کے اصولیں کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ میرے جد اعلیٰ کی پوری زندگی میں کوئی تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی. نماز تو بڑی دور کی بات ہے, تکبیر تحریمہ تک نہیں قضا ہوئی. اور آپ کے چاہنے والوں میں آج بھی ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں. اور آج بھی دریا شریف کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جی قبلہ, میں ایک ذاتی طور پہ میں نے پہلے بھی 1-2 چینلز پہ یہ بات کہی ہے کہ میں جو چیز سمجھتا ہوں فقیر کی کرامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے, فقیر کی کرامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اندھے کو آنکھیں دے دے, فقیر کی کرامت یہ نہیں ہوتی وہ گونگے کو زبان دے دے. یہ تو فقیر کی عادتیں ہوتی ہیں. فقیر کی کرامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے چاہنے والے, اس کی اولاد شریعت کی پابند اور میرے آقا کی سنت پہ عمل کرتی ہے. یہ سب سے بڑا جو آپ نے نقطہ بیان کیا موجودہ وقت کا تقاضا بھی ہے
کہ شریعت کا پابند ہونا ایک فقیر کے لیے کتنا ضروری ہے. بالکل شریعت سے اگر ہٹ گئے تو فقیری نہیں ہے, وہ تو راہزنی رہ جاتی. ٹھیک ہو گیا, وہ عامل ہو سکتا ہے, وہ طریقت کا سوار شاہ سوار نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم نے اپنے مریدین میں اور اپنی اولاد میں قرآن کی جو محبت رکھی, آج آپ کے وصال کے 40 سال ہو گئے. میں آپ کا پڑپوتا ہوں, چوتھی نسل ہے ہماری. آج چوتھی نسل میں 40 سال بعد بھی اسی طرح قرآن پڑھا جا رہا ہے جس طرح 100 سال پہلے شروع ہوا تھا. کیا کہنے, تو یہ فقیر کی کرامت ہے, اس سے بڑی کرامت. اس سے بڑی کرامت. پھر سب ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے دربار شریف میں پوری دنیا میں لوگ آتے ہیں, وہاں کے روحانی قلب محسوس کرتے ہیں, تسکین محسوس کرتے ہیں قلبی, اور پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو زیادہ تر آپ کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں کہ ان کی تربیت کیسی کی جائے؟ دیکھیں جی قبلہ, سب سے بڑی چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہوں کے اندر آج بھی جو چیز ہے نا, جو لوگوں کو ان کی سمت کھینچ کے لا رہی ہے, وہ رب والا راستہ ہے اور اس کے محبوب والا راستہ ہے. آج بھی ضرورت یہی ہے کہ آنے والے زائرین کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ دنیا سے ان کے تخیل ہٹ کے رب اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ رشتہ قائم ہو. جب پیر صاحب ایک یہاں رک کر ایک سوال ہے, ہمارے لوگ بھی اس کنفیوژن میں ہیں. ہمارے لوگوں میں بہت سارے مسائل, وہ رب کی رضا کے لیے نہیں آتے, وہ کوئی اولاد کے لیے آتا ہے, کوئی رزق کے لیے آتا ہے, کوئی ہم نے پیر صاحب کے لیے جانا ہے مال کے لیے آتا ہے, کوئی پیر صاحب کے پاس جا کر ہم دعا کروائیں گے. یہ ساری تو ظاہری اسباب ہیں. اپنے محاسبے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہمیں کہتے ہیں ہماری لو رب سے لگا دیں. دیکھیں قبلہ, ایسے تو خیر میں ایک بات آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایسے لوگ تو چراغ لے کے ڈھونڈے نا تب بھی نہیں ملتے. لیکن میں ایک نقطۂ نظر کا قائل ہوں. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ دنیا آتی ہمیشہ فقیر کے پاس اپنے مسائل لینے کے لیے, لیکن فقیر کا یہ کمال ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جس وقت جاہل ان سے خطاب کرتا ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے. یہاں پہ جو میں نے 2 تفسیریں پڑھی, جو تفسیر مجھے پسند آئی نا, وہ تفسیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سلام کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے جناب دامن بچا کے سائڈ پہ ہوتا ہے, بلکہ سلام کر, چونکہ ولایت وراثت فیضان نبوت کی, ولایت وراثت فیضان نبوت کی, اور فیضان نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ جو گمراہ در مصطفیٰ پہ آتا تھا وہ راہ پا کے جاتا تھا. اور فقیری کا بھی منصب یہی ہے کہ لوگ دنیا کی حاجات کے لیے آتے ہیں, فقیر ان حاجات کے حل کے اندر اس کی دل کی دنیا کو تبدیل کر کے رب کی ذات کے ساتھ لو لگا دیتا ہے. اس کا دنیاوی بھی کام ہو جاتا ہے اور پھر رب سے لو بھی جاتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں آئے بطور ہادی انسانیت سے, پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے. آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کائنات ہدایت پائے, لیکن یہ الگ بات تھی کوئی ہاتھ کٹوا کے آتا تھا آپ لعاب دہن سے جوڑ دیا کرتے تھے, کوئی آنکھ نکلوا کے آتا تھا آپ لعاب دہن سے جوڑ دیا کرتے تھے, کوئی فقیر آیا کرتا تھا یا رسول اللہ بڑے حالات خراب ہے, سرکار فرمایا کرتے تھے یہ عمل کر تیرے حالات درست ہو جائیں گے. یہ دنیا کے مقاصد تھے. یہ ان کو آپ یہ کہیں نا کہ سونے کے پہ سہاگا, یہ کیفیت تھی کہ ہدایت کا عمل تو آپ کا منصب تھا, یہ چیزیں لوگوں کو خیرات میں تقسیم کیا کرتے تھے. اسی طرح فقیر کے پاس جب لوگ دنیا کی غرض سے آتے ہیں تو وہ اپنی غرض لے کے آتے ہیں, فقیر اپنی غرض پوری کرتا ہے, ان کے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹور کو مکین گنبد خضرا سے جوڑ دیتا ہے. گویا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات حق ہے, سچ ہے. کسی نے آپ کو کینچی تحفے میں دی تو آپ نے فرمایا نہیں, ہمیں سوئی دھاگے کی ضرورت ہے, ہم توڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ جوڑنے والوں. تو خانقاہی نظام کا مقصد ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے, محبت کا. الحمدللہ آپ دیکھیں نا, سرکار سید غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ وہ چور آیا تو چوری کرنے کے لیے تھا, لیکن فقیر نے نگاہ ڈال کے وقت کا کتب بنا دیا. یہی چیز ہے, چونکہ فقیر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مکین گنبد خضرا سے جوڑنا, قرآن سے جوڑنا, قرآن کے احکام سے جوڑنا. یہ سب بہت بڑا قول مبارک ہے, بہت بڑا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کائنات کے اندر میں نے نیکیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا, اور اس میں جو بہترین نیکی ہے وہ فقیر کو, وہ غریب کو, مساکین کو کھانا کھلانا ہے. پیر صاحب آپ کے آستانوں پہ لوگ آتے ہیں, ظاہرین کثرت کے ساتھ آتے ہیں, یہ شیوا, یہ سلسلہ کب کیسے؟ قبلہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ فقیری جو ہے نا یہ کوئی کتاب سے نہیں ملتی, یہ سینہ بسینہ ملتی. اور یہ فقیری, ہر فقیر کو فقیری ملی ہے آل نبی کے تصدق سے, مولا علی کے در سے, کملی والے کے
آپ یہ کہہ لیں کہ نکاح داماد کے جی۔ در سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کے در سے، مولا سبحان علی کے اللہ، در سے سبحان ہر انسان کو فقیری ملی بجا ہے، فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ انہی کا طریقہ تھا کہ دشمن کربلا میں اللہ تیر برسانے والے جب آئے نا تو امام زین العابدین نے دسترخوان بچھا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ انہی کے در، اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کو کہیں خالص محبت نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹی کی محبت بھی آج غرض کی بن گئی ہے۔ بیٹا کرتا ہے کہ باپ کی دولت ملے گی، باپ کرتا ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں الا یہاں ماشاء رک کر اللہ۔ ایک جملہ آپ کو وہ ناظرین تک بھی میرے دل کے جذبات کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، میرا دل کہتے ہیں ناظرین، جس طرح کربلا کا تذکرہ انہوں نے کیا نا، کہاں شبیر نے تیروں کو چلے آؤ، ہائے ہائے ہائے، کہا حضرت کی بات پر، کہاں شبیر نے تیروں کو چلے آؤ، ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، تیر بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ بالکل اسی طرح ہے کہ بلا یہ تو لجپال کی شان کے خلاف ہے نا، یہ تو لجپال کی شان کے خلاف ہے، انہیں تو خدا نے لجپال بنایا، پوری کائنات ان کا صدقہ کھا رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں پہ بھی خالص محبت نہیں ملتی، صرف ایک فقیر کے در پہ ملتی ہے کہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے، نہیں پوچھا جاتا ہے تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو سنی ہے، تو کسی کیا ہے، بھی مکتبہ نہیں پوچھا جاتا تو کون سا مسلمان ہے، تمہارا، یہودی ہے، عیسائی ہے، کیا ہے۔ یہاں پہ رزق کھانے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ تو خدا کی مخلوق ہے، انسان ہے، سبحان اللہ، سبحان صورت بشر میں تیرے لیے رزق کیا ہے۔ بات ہے، یہ خالص محبت ہے جو آج بھی فقیر کے در سے مل رہی ہے۔ اور میں سلسلہ چشت کی ایک بڑی مشہور کتاب حش باش کے اندر خواجہ عثمان ہارونی سے لے کے نصیر الدین چراغ دہلوی تک بزرگوں نے اپنے اپنے مریدوں کو جو خاص ہدایات فرمائی ہیں نا، وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، پورا سلسلہ چشت اس کے اندر نقل ہے۔ وہاں پہ میں نے ایک فقیر کا قول پڑھا تھا، واللہ عالم میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا چونکہ پوری کتاب میں نے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات بتائی تھی، بڑی پیاری بات، وہ جملہ مجھے اکثر یاد، وہ کہتے ہیں فقیر کا جو مرتبہ ولایت ہے نا، وہ عبادت سے اتنا بلند نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے سے اتنا بلند نہیں ہوتا جتنا فقراء کو غرباء کو رزق کھلانے سے بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جتنا کہنے، غریب کو رزق کھلانے سے بلند ہوتا ہے، فقیر کو رزق کھلانے سے بلند ہوتا ہے، اس سے جو مرتبہ فقیر کا بلند ہوتا ہے وہ روح کائنات میں عبادت سے اتنا بلند نہیں ہوتا۔ پیر صاحب، ہمارے مہمان رمضان نشیات کا وقت ختم ہو، اختتام پذیر ہے، دل تو چاہ رہا ہے آپ سے گفتگو کی جائے، تذکرہ چھڑ گیا ہے تو دور تک جانا چاہیے، لیکن کچھ حدود ہیں، ہمارے پروگرام کی بھی لمیٹیشن ہے۔ پیغام امت مسلمہ کو، پاکستان کو، دربار شریف سے تعلق رکھنے والے متوسلین کو، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ، میں آپ کے ماشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگو آؤ، مکین گنبد خضرا کے سائے میں آ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اپنا مقصد و محور جو ہے وہ سرکار کی ذات کو بنا لو، زندگی کا ہر لمحہ آقا کی محبت میں گزارو۔ اگر مکین گنبد خضرا سے کٹ گئے تو کائنات کی ہر رحمت سے کٹ جاؤ گے، اور اگر مکین گنبد خضرا سے جڑ گئے تو خدا کائنات کے ہر خزانے تم سے جوڑ دے گا۔ یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ کی اتباع میں آ جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے زندگی کے ایام کو ضائع نہ کرو، مکین گنبد خضرا کے سائے میں آ جاؤ، تم بھی سنور جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے مہمان رمضان نشیات میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ انتہائی علمی، فکری، ادبی، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوان سکالر، روحانی سکالر اور ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والے، جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جن کی ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں میں مریدین ہیں، بہت محبت کرنے والی شخصیت، انتہائی عز و انکساری کا پیکر، صاحبزادہ پیر انیس احمد غفوری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ درہ رحمت شریف ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، پوری دنیا کو میسج کنوے کر رہے تھے کہ آ جاؤ، اپنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کر لو، گنبد خضرا سے جوڑ لو، ٹوٹے ہوئے دل ان آستانوں پہ جڑتے ہیں۔ آئیے یہی پیغام دیتے ہیں کہ سرکار سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ جوانوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جوانوں، یہ جوانی نہیں رہے گی، آؤ اپنا تعلق گنبد خضرا سے مضبوط کر لو۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو، مہمان رمضان نشیات سے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔